बाबा ग्रेजुएट थे। नौकरी ना मिली तो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक रोज वो मम्मी को अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रिक्शा उलट गया। वालदा को शदीद चोटें आईं। यूं इनका साथ छूट गया। बड़ी बहन बानू 8वीं में थी। इन्होंने अम्मा की जिम्मेदारी को फर्ज जानकर निभाया। वालिद की इतनी आमदनी ना थी कि घर के साथ साथ हमारे तालीमी अखराजात भी उठाते। यूं ये जिम्मेदारी भी आपा ने उठा ली। हम तीनों बहन भाई मैं वही ज्यादा समझदार थी। इन्होंने अपने बलबूते पर मैट्रिक तक तालीम हासिल की। फिर पढ़ाई को खैर बात कहकर स्कूल में टीचर लग गई और मुलाजमत के साथ ट्यूशन पढ़ाकर हमारे तालीमी खर्चात पूरे करने लगी। बाबा के कंधों पर दो जवान बेटियों के बोझ ने इनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वक्त किसी के लिए नहीं रहता और हालात किसी के कहने पर बदलते नहीं। हाँ, इंसान अगर खुद ढाल बन जाए तो हालात का मुकाबला करना कुछ मुश्किल भी नहीं। आपा मेरा आइडियल थी, जिन्होंने मुझे किसी मोड़ पर भी कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो हालात से मुकाबला करना बखूबी जानती थी। मैं उनसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, क्योंकि मेरी नज़र में इनका दर्जा माँ जैसा था। अपनी सहेली जोया की बर्थडे पार्टी में मेरी मुलाकात इब्राहिम से हुई। वो इसके बड़े भाई थे। इसके बेहद इसरार पर मैं पहली बार इसके घर गई थी। वो मुझे अपनी फैमिली से मिलाना चाहती थी। इसकी फैमिली सुलझी हुई थी। घर के सभी अफराद मोहब्बत करने वाले पढ़े लिखे लोग थे। इब्राहिम इनमें बहुत मुनफरिद थे, समझदार और खामोश तबीयत। ऐसी शख्सियत के मालिक जिसके साथ हर लड़की ख्वाहिश कर सकती है। इन लड़कियों में शायद मेरा भी शुमार हो जाता, मगर मैंने इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। मैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क समझती थी। मेरी आंख एक गरीब घराने में खुली थी, और वो भी एक बेटी की हैसियत से। हमारा घराना अगरचे पढ़ा लिखा और इज्जतदार था, मगर गुर्बत और हालात की कमजोरी ने किसी को आगे बढ़ने ना दिया। तभी मैं जोया के घराने से मुतासिर थी कि ये लोग कितने सुलझे हुए और खुशहाल थे। मेरा मन करता इनके घर में रह जाऊं। इब्राहिम से अब रोज ही सामना होने लगा। यूं कि जोया को कॉलेज लाने ले जाने की ड्यूटी इसकी थी। इसके बावजूद मैंने कभी इससे बात नहीं की, और इसने भी मुझे मुखातिब करने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद जोया ने बताया कि इसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए इसको इस्लामाबाद जाना है। और थोड़े दिनों बाद वो चली गई। इधर आपा का रिश्ता तय हो गया। इनकी बात बचपन से तायाजाद सुहेल से तय थी। आपा की शादी सादगी से हो गई। जो बाबा से बन पड़ा दे दिया, और बाकी हालात पर छोड़ दिया। जोया और आपा का चले जाना मेरे दिल को वीरान कर गया। अब मैं उदास रहने लगी। तभी खुद को मशगूल करने के लिए बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन मैंने भाई अरसलान के स्कूल और अपनी कॉलेज की फीस के सिलसिले में बाबा से बात की, तो इन्होंने बड़े इत्मीनान से मशवरा दिया कि कॉलेज छोड़ दो। मुझे इनकी बात ज़रा पसंद आई। इन्होंने पढ़े लिखे होकर ऐसा कहा तो अफसोस हुआ। इसके बाद बाबा से कभी इस बारे में बात ना की, बल्कि कोशिश शुरू कर दी कि ट्यूशन से ही अपने और भाई के तालीमी अखराजात उठा सकूं। एक दिन आपा ने मुझे बताया कि बाबा ने अपने एक अमीर कबीर दोस्त के बेटे जमील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। इफ्तिखार अंकल को मैं जानती थी। वो बाबा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन इतनी जल्द किसी बंधन में नहीं बनना चाहती थी। मेरी तालीम अभी अधूरी थी, और अभी तो भाई पढ़ रहा था। मैंने आपा से बात की तो इन्होंने कहा, तुम फिक्र ना करो, बाबा अरसलान को हॉस्टल में दाखिल करवा रहे हैं, और मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। जमील अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ। वो एक आला महकमे में पायलट था। अब इनकार का कोई जवाब ना बनता। तभी मैंने हाँ कर दी। यूं हमारी मंगनी हो गई। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और ट्यूशन के साथ साथ सिलाई कढ़ाई करने लगी, तो वक्त अच्छा गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद जोया वापस आ गई। मैंने गिला किया कि तुम कुछ दिन का कहकर गई थी और 4 माह बाद वापस आई हो। फिर क्या करती, दादी जान की तबीयत बहुत ख़राब थी। कुछ दिन बाद इनका इंतकाल हो गया। इसकी दादी ने इंतकाल से पहले तायाजाद जोहेब से उसका और इब्राहिम का रिश्ता जोहेब की बहन रमशा से तय कर दिया था। जोया ने बताया कि इब्राहिम भाई रमशा से शादी पर राजी नहीं है। इन्हें कोई और लड़की पसंद है। कौन है वो लड़की, मैंने पूछा। एक है, बता दूंगी, इसने जवाब दिया। दूसरी बार वो मिली तो बहुत परेशान थी। कहने लगी, सलमा, घर में बड़ा मसला हो गया है। खानदान में ये तय हो गया था कि मेरी शादी सुहेब से होगी,
تو اس کی بہن میرے بھائی کے ساتھ رخصت ہو کر ابو کے گھر آ جائے گی۔ لیکن ابراہیم بھائی نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے، ابو بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ کون لڑکی ہے جس کے ساتھ ابراہیم بھائی شادی کی ضد کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تم ہو سلمہ۔ یہ بات سن کر میں بت بن گئی۔ زویا نے مجھے بلایا اور بولی، تجھے کیا ہوا ہے؟ زویا، آپا کی شادی سہیل بھائی سے ہو گئی ہے اور میری شادی بابا کے دوست کے بیٹے جمیل سے طے ہو گئی ہے۔ تم آپا کی شادی میں نہیں آ سکی، میری شادی میں ضرور آنا۔ تمہارا رشتہ کب طے ہوا؟ وہ پریشان تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ابو نے طے کیا تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے مجھے ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، یاد ہے تم پہلی دفعہ جب گھر آئی تھی میری برتھ ڈے پارٹی میں، تو پہلی نظر میں بھائی نے تم کو پسند کر لیا اور تبھی سے تمہاری چاہت کو دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ میں دم گھونٹ کر رہ گئی۔ اس نے واپس آ کر مجھے سرپرائز دینا تھا کہ اس کے گھر والوں نے مجھے ابراہیم کے لیے پسند کیا ہے اور وہ بابا سے میرے رشتے کے لیے بات کرنے والے ہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی جمیل احمد سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ میں نے جمیل کی جتنی تعریف سنی تھی وہ اس سے بھی بڑھ کر نکلے۔ وہ ایک محبت کرنے والے شوہر اور اچھے ہمسفر ثابت ہوئے۔ گھر کے باقی لوگ بھی ٹھیک ہی تھے، اگر اچھے تھے تو انکل افتخار جو سب سے محبت کرنے والے، سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ میری زندگی خوشگوار گزر رہی تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں گزرے وقت کو بھولی نہ تھی، لیکن بھول جانا چاہتی تھی کیونکہ میں نے بہت کچھ پا لیا تھا اور اب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ کسی کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ جب میرے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تب جمیل جرمنی میں تھے۔ وطن واپس آتے ہوئے ان کا جہاز کریش ہو گیا اور وہ اس دنیا سے بھری جوانی میں چلے گئے۔ میں جو انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، میرا سب کچھ کھو گیا۔ پھر اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال انکل افتخار بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ انٹی بھی بس جی رہی تھی کہ نہ جانے کب یہ بچی کچی سانسیں ختم ہو جائیں۔ وقت نے بہت بڑی چوٹ دی تھی، جس کا زخم کب بھرنے والا تھا۔ جب تک آنٹی زندہ رہیں میں ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، اور جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئی دیوروں نے گھر اور کاروبار بیچ دیا اور میں اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ گھر کے وہی حالات تھے۔ وقت تھا کہ مجھے بہت پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن اچانک زویا آ گئی۔ اسے تو میری یاد پلٹ لائی تھی اور کسی کو بھی میرا انتظار تھا۔ اس کو جب میرے بیوہ ہونے کا پتہ چلا تو میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، آج بھی ہمارے گھر میں کوئی تمہارا راستہ دیکھ رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ابراہیم کی بات کر رہی تھی جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور ہر رشتے کو منع کر دیا تھا۔ آج بھی اسے میری اتنی چاہ تھی جتنی کل، لیکن مجھے اس کی چاہت کی گہرائی کا نہ کل پتہ چلا اور نہ آج۔ ہم دونوں میں کل جتنا فاصلہ تھا اتنا ہی آج بھی تھا۔ یہی بات میں نے زویا کو سمجھائی مگر وہ نہ مانی۔ اسے اپنے بھائی کی خوشی عزیز تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کے حسین چہرے پر پہلے والی خوشی نہیں دیکھی۔ یہ ایک اداس اور اترا ہوا چہرہ تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت اصرار پر بتانا پڑا کہ میرے اور ابراہیم کے رشتے پر اس کی والدہ نہیں مان رہی۔ گھر کے باقی تمام افراد تمہیں چاہتے ہیں لیکن امی نہیں۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نمی بن کر آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی دوست، مگر اب کی بات اور ہے۔ تمہیں اپنی ماں کے جذبات سمجھنے چاہیے۔ میرے اتنا سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی۔ اسے اپنی دوست اور بھائی کی پسند زیادہ عزیز تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جس طرح گھر کے باقی لوگ مان گئے اسی طرح ماں بھی مان جائیں گی۔ کئی دن گزر گئے، وہ نہ آ سکی۔ مجھے اس کی فکر لاحق تھی کہ خدا خیر کرے۔ پتہ چلا کہ اس کی امی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ زویا نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں ماں کو اس بات پر راضی کر لے گی کہ وہ مجھ بیوہ کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟
کون ماں ہوگی جو اپنے جوان سال بیٹے کے لیے ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں کا رشتہ قبول کر لے؟ ابراہیم کو اچھے رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر زویا میری محبت میں یہ بات نہ سمجھ سکی۔ کل بھی میں نے ابراہیم اور اپنے درمیان طویل فاصلہ محسوس کیا تھا، اور آج بھی اسی فاصلے کی شدت کو محسوس کر لیا۔ سچ ہے کہ آسمان اور زمین ایک نہیں ہو سکتے۔ اس حادثے کے بعد میں نے اپنا گھر، وہ محلہ ہی چھوڑ دیا جہاں زویا جیسی دوست، بے انتہا چاہنے والا ابراہیم رہتا تھا، جس کی خاموش محبت نے اسے جلا کر کندن بنا دیا تھا۔ میں نے سب سے کنارہ کر لیا۔ اب میرا نیا سفر شروع ہوا تھا، جہاں مجھے حالات سے مقابلہ کر کے ایک نئی دنیا بنانی تھی، خوشیاں تلاش کرنا تھی۔ اب تو یہی دعا تھی کہ جن رستوں پر چلوں وہ مجھ پر آسان ہو جائیں اور میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ میری منزل میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا تھا۔ اس کی پرورش توجہ اور سلیقے سے کرنا تھی، تاکہ اس کی شخصیت کی تعمیر میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ وہی رستہ تھا، وہی پاؤں تھے، وہی انتقال سفر تھا، مگر منزل بہت دور تھی۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی اور اخراجات پورے کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ آمدنی کا یہی ذریعہ میری دسترس میں تھا، اور محنت کے اسی سفر سے میرے پاؤں آشنا تھے، جو کبھی تھکتے تھے تو کبھی پھر سے چل پڑنے کی خاطر ایک نئے عزم کے ساتھ تازہ دم ہو جاتے تھے۔ میں سوچتی تھی، اللہ نے جو نصیب میں لکھ دیا وہی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے موت اپنے وقت پر انسان کو تلاش کر لیتی ہے، ویسے ہی رزق بھی اللہ کے حکم سے انسان کو تلاش کر لیتا ہے۔ جو تقدیر میں تھا مل رہا تھا۔ زندگی ناآسودہ تھی، پھر بھی کسی کی محتاجی نہ تھی، مگر ایک خلش تھی جس نے مجھے ادھورا بنا رکھا تھا، جو کبھی کبھی مجھے تڑپا دیتی تھی۔ ایسے ہی سال پر سال گزرتے رہے۔ بابا جان کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے آسرے سے بھی محروم ہو گئی۔ اب میرا 14 برس کا بیٹا تھا اور میٹرک میں پڑھ رہا تھا، جب ایک روز کسی عزیز کی زبانی زویا اور ابراہیم کو بابا کے انتقال کا پتہ چلا۔ وہ پتہ پوچھتے تعزیت کو چلے آئے تھے۔ اپنے گھر کی گھنٹی بجنے پر میں نے دروازہ کھولا تو ان چہروں کو مدت بعد اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک منٹ کے لیے تو ان کو اندر بلانا ہی بھول گئی۔ بہرحال پھر زویا میرے گلے لگ گئی۔ بچھڑے ہوئے نے گلے شکوے بھی کیے اور افسوس بھی۔ یوں ٹوٹا ہوا سلسلہ ایک بار پھر سے جڑ گیا۔ پھر وہ آنے جانے لگی۔ ایک بار پھر اس نے وہی بات میرے کان میں کہی، وہی سر پھونکا کہ بھائی ابھی تک تمہارے انتظار میں ہے، اب تو ہاں کر دو۔ میں خاموشی سے سن اور سوچ رہی تھی کہ اتنے سچے جذبوں کو ٹھکرانے سے کفران نعمت ہوتا ہے تو کیا ہاں کر دوں؟ تبھی ایک شگفتہ آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ یہ آواز میرے بیٹے کی تھی، جو پوچھ رہا تھا کہ ماں کیا سوچ رہی ہو اور کس بات کی ہاں کرنی ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے لمحہ بھر کو اپنے بیٹے کے شگفتہ چہرے کی طرف دیکھا، جسے جوانی کی بہار نے نوخیزی کا روپ دیا، اور پھر اسے سوال کا جواب دینے سے جھجک گئی۔ بس اتنا ہی کہا کہ کچھ نہیں بیٹے، کوئی ہاں نہیں کر رہی، کیونکہ میں تو تمہارے لیے جی رہی ہوں اور تمہارے لیے ہی جینا ہے عمر بھر۔ اور زویا کے سوال کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میری دوست، مجھے دیکھو اور میرے بیٹے کو دیکھو جو اب جوان ہو رہا ہے۔ اب زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے اس کے دن ہیں۔ میں اسے کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھے گا کہ اتنے عرصے بعد میرا دوسرا باپ لے آئی ہو، پہلے یہ قدم کیوں نہ اٹھا لیا جب میں چھوٹا تھا اور آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے جو ارادہ کیا تھا دل میں ایک بار پھر اسے مٹا ڈالا۔ زویا نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو؟ تو میں نے کہا اب میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ میرا جوان بیٹا ہے، تم اسے تقدیر کا لکھا ہی سمجھ لو کہ میں اور ابراہیم ایک نہیں ہو سکتے، یہ ہماری قسمت میں نہیں۔ میرا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ میری مجبوری سمجھ گئی۔ میں نے دوبارہ کوئی بات نہ کہی اور بھاری قدموں سے لوٹ گئی، اور میں ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔